अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से ही है, जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कशंस का सिलसिला कंटिन्यू किए हुए हैं। आज भी उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन है आज वो ये है कि जो सर्दमहरी हमें नज़र आ रही है वो क्या गर्म जोशी में तब्दील हो सकेगी या नहीं। हम अपना एक किरदार जो है पाकिस्तान की तरफ से कर रहे हैं, क्या हमें रेसिप्रोसिटी मिलेगी आगे से या नहीं मिलेगी, इसका आज हम तजिया करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा ही खूबसूरत पैनल और पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले सैयद हामिद सईद काज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं, वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के। काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। हनीफ अब्बासी साहब, अब मैं फायर ब्रांड कहूँगा तो फिर मुझे कहेंगे कि आप फायर ब्रांड क्यों कहते हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और मियाँ अब्दुल सत्तार साहब हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के और पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हम फ़ोन पे भी बात करेंगे आरिफ निज़ामी साहब से और कोशिश करेंगे कि नज़ीर नाजी साहब से भी बात हो, और MQM का भी वर्जन लेने की कोशिश करेंगे और बाबर गौरी साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते और समझते हैं। लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आपको मालूम है कि हमारा एक सिलसिला हुआ करता है, उसको भी आज हम कंटिन्यू करेंगे। और एक मुतफर्रक सी आज अहादीस एक दो मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको दुनिया की तरफ से बेरग़बती बेरुखी अल्लाह ने नसीब फरमाई हो, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का अलक़ा होता है। ये बहकी में एक हदीस जो दर्ज थी वो मैंने आपके सामने पेश की है। एक और मुतफर्रक हदीस तस्बीह के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के हर अमल को क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा, अलबत्ता तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का मामला ये है कि अगर उसे तराजू में रखें तो सातों ज़मीन आसमान और जो कुछ उनमें है उन सब से ये कलमा वज़नी होगा। नीज़ ये फरमाया कि ये कलमा पढ़ने वाला अगर सच्चा है और सिद्क़ के दिल और खुलूस के साथ पढ़ता है तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे वो ज़मीन की खाक के बराबर भी हों। और फरमाया कि जिसने खुलूस से ये कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रोज़ाना 100 बार पढ़े तो उसे 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा और 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी, जबकि 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और रात तक ये कलमा उसके लिए हिसार का काम करेगा। और सही बुखारी में है कि जिसने ये कलमा पढ़ा उसने गोया औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में से 4 ग़ुलामों को आज़ाद किया। और इसी हवाले से मुझे एक हदीस और भी याद आ रही है जिसमें अल्फाज के आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कलमा पढ़ेगा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अगर वो सोने के बाद जब उठे तो ये एक दफ़ा पढ़ ले तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और मिसाल उसमें ये दी गई है कि अगरचे वो समुंदर की झाग के बराबर भी हों तो माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह करे कि हमें वो तौफीक अता करे कि इन हदीस की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों को तरतीब दे सकें। और जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है हस्ब मामूल उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें बरक़ात और फ़यूज़ ही हमें मिल सकती हैं, और कुछ इसके अलावा एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और जो मैंने सवाल रखा था कि काज़मी साहब, क्या हमारे यहाँ जो आजकल टेंशन चल रही है पाकिस्तान भारत के हवाले से, वो उसमें कुछ गर्म जोशी या नॉर्मलाइजेशन जिसको आप कह लें, तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए आप एक्सपेक्ट करते हैं फॉरसीएबल फ्यूचर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें कम से कम उम्मीद तो बेहतरी की ज़रूर रखनी चाहिए। और इंडिया और पाकिस्तान के मामलात मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गर्मजोशी की तरफ हम बढ़ रहे थे और ताल्लुकात में इम्प्रूवमेंट थी, अब वो किन को खटक रही थी, ये मामला किस तरह गड़बड़ हुआ, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं। एक बात तो बड़ी सीधी सी है कि जो अंडरवर्ल्ड है उसका कोई मजहब नहीं होता, और वहाँ पर जो कुछ हुआ है जिस तरह हुआ है ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ ही उन लोगों की तरफ भी, उन कुव्वतों की तरफ भी इशारा मिलता है कि जिनको वॉर इंडस्ट्री अपनी फ्लोरिश करनी है और वो उन्हें असलहा बेचना है और
اس کے لیے میدان جنگ ان علاقوں کو بنانا ہے جہاں اس کے برے اثرات خود ان کے اپنے ممالک تک نہ پہنچ سکیں. پھر یہ ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے اندر اگر ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے یا تو یہاں پر ہمیں ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی, یہاں پر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت جو مہادارائی سے بچ کر فلاح اور ترقی کی اور خوشحالی کے راستے پر چل پڑیں گے. تو جن کو جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں خوشحالی نہ ملے اور ہم کسی نہ کسی حوالے سے ان مشکلات سے دوچار رہیں, وہ قوتیں بھی اس میں کار فرما ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک لمبی ڈسکشن ہے, سو مینی ifs اینڈ بٹس آر دیئر, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان نے خاص طور پر اس وقت جس سمجھداری کا ثبوت دیا ہے, کیونکہ وہاں سے تو فوراً ایک پرومپٹ بہت ہی اسٹرانگ ریئیکشن سامنے آنا شروع ہو گیا تھا, اور اس میں کچھ ان کی سیاسی مجبوریاں بھی تھیں. وہاں پر الیکشن ہونے والا ہے, کسی نہ کسی کے سر کچھ بلا تھوپنا بھی مقصود تھا. پھر یہ کہ فوری طور پر عوام کے غم و غصے کو کوئی نہ کوئی رخ دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ اس کا نشانہ آپ ہی لیکن بنتے کیا آپ رہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہو اور اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہوں جو اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, ان کی موجودگی میں لیڈر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں لیڈ کرے, نہ کہ وہ فالو کرے اس غصے کو, نہ اس جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو فالو کرے. اس کا تو کام ہوتا ہے لیڈ کرے. وہاں پہ ہمیں لیڈرشپ نظر نہیں آئی اس کرائسس میں. دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک روٹین یہی تھی کہ یہ وہاں پر کسی کو چھینک آتی تھی تو پاکستان پر الزام لگتا تھا, یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو الزام انڈیا پہ لگتا تھا. وہ ایک بلیم گیم مسلسل چل رہی تھی. اب جب سے یہ یہاں پہ ملیٹنسی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر کچھ زاویے بدلے, وہ ہمارے لیے بدلے, ان کے لیے نہیں بدلے. ان کا ٹارگٹ وہی رہا, ان کا سوچ بھی وہی رہی. تو اس پس منظر میں ان کا یہ جو ریئیکشن ہے کوئی بہت زیادہ میری نظر میں غیر متوقع نہیں تھا, لیکن ہمیں یہی چاہیے تھا کہ ہم تحمل سے کام لیتے. اس میں ایک چیز میں اور آپ کی ذرا توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. آج میں دیکھ رہا تھا انڈین پریس میں جو صاحب ہیں, کوئی قصاب صاحب سو کالڈ, ان کے بارے میں آج انہوں نے لکھا ہے کہ قصاب ہیز اسٹارٹڈ سنگنگ ناؤ. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد مزمل صاحب ہیں, کوئی عرف ان کا لکھا ہے یوسف, اور دوسرا عرف ان کا ہے ابو گریرہ. وہ ایک شخص ہیں جنہوں نے اس پورے آپریشن کو ویژولائز کیا, ان کو کنڈکٹ کروایا, اور اس کا نام رکھا آپریشن VTS. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 5 پری پیڈ سمز جو تھیں وہ ان کو ملی ہیں, جن سے 2 جو تھیں وہ دلی کی تھیں, 3 جو تھیں وہ کولکتہ کی تھیں جہاں سے وہ ایشو ہوئی ہیں, اور وہ اسمگل ہوئی ہیں پاکستان میں. اور مزمل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سسٹم ہوتا ہے وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول VoIP, اس کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہاں پہ بات کی, اور جس کو FBI نے ٹریس کیا ہے بیک ٹو لاہور, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اس میں انوالو تھا. اب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ اس طرح کی وہ پولیس جو ہے وہ انفلٹریٹ کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ اپنی انفارمیشن جو ہے, ہم اس کا مقابلہ جو ہے بحیثیت حکومت کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لگاتار اپنا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, اور ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بہت کھل کے وہ ایک آرٹیکل میں کہی ہے, اور جس کو انشاءاللہ العزیز اب آئندہ باقاعدہ ایک دستاویز کی صورت میں UNO میں بڑھایا بھی جا رہا ہے کہ جی یہ جو ٹیررزم ہے اس کا جتنا اثر خود ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, جتنے جنازے ہمارے ہاں سے اٹھے ہیں اور جتنے دکھ اور زخم ہمیں پہنچے ہیں, اتنا تو کسی اور کو نہیں پہنچے. تو اس حوالے سے پھر ہم ہی کو ٹارگٹ کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے. میں اس میں عباس صاحب کو بیچ میں لاؤں گا. عباس صاحب, اس وقت پاکستان ایک کرائسس میں سے گزر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور دباؤ کی ایک سچویشن ہے جس میں ہمیں امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے, انڈیا کی طرف سے بھی دباؤ ہے, انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہمارے کوئی اتنے حق میں نہیں جا رہی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی قیادت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ مزید حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں. مثلاً قصاب کے ہی حوالے سے دیکھ لیں کہ انہوں نے بیان جو دیا ہے اس میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ قصاب جو ہے وہ پاکستان سے ہے. اب ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس کا پاکستان سے تعلق ہونے کا کوئی ثبوت ابھی تک انڈیا نے نہیں دیا. کسانہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہماری حکومت کی ہماری لیڈرشپ کی اسٹریٹجی ہے یا پارٹی کی اسٹریٹجی ہے, اور جس پریس کانفرنس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس پریس کانفرنس میں مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی تو جو ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اگر ہمارے یہاں میریٹ میں بلاسٹ ہوتا ہے یا پشاور میں بلاسٹ ہوتا ہے یا کراچی کے اندر کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, تو اس پہ تو کسی کو کوئی چیخ نہیں نکلتی, نہ ہی کوئی ہمدردی کے طور پہ ہمارے لیے کوئی 2 الفاظ بھی کہتا ہے.
لیکن ہندوستان میں ہوا تو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم انٹرنلی ایسے فیصلے کریں جس کی وجہ سے ہم باہر کے ممالک میں اپنے آپ کو مضبوط جانیں, یعنی کہ ہماری حکومت مضبوط ہو, ہمارے اپوزیشن مضبوط ہو, لوگ خوشحال ہوں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارا جو میاں صاحب نے جو پوائنٹ آف ویو اپنا بیان کیا, انہوں نے کہا کہ اگر 18 فروری کے مینڈیٹ کو ہم پہچان جاتے کہ یہ مینڈیٹ کیوں ملا ہے اور وہ فیصلے کر لیتے جو میثاق جمہوریت کے تحت ہوئے تھے, تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اور دنیا جو ہے وہ ہماری طرف یہ دیکھتی اور کوئی بات کرتے ہوئے سوچتی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری موجود ہے, جمہوریت پہ یہ گامزن ہے, تمام فیصلے جو ہیں وہ پارلیمانی نظام کے تحت ہو رہے ہیں, اور یہ ججز کی جو لا کمیشن کے تحت ہم نے اپائنٹمنٹ کا ذکر کیا تھا میثاق جمہوریت میں, اس کے تحت ہو رہے ہیں, اور 17ویں ترمیم 58(2)B کا خاتمہ ہو چکا ہے اور عدلیہ بحال ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں اگر اس ملک میں ہوتی تو یہ ملک کا استحکام تھا. یہ جو گفتگو ہے ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں ہے, یہ ملک کو اور حکومت کو ایک ایسی ڈگر پر لے جانے کے لیے ہے جو آنے والے جو چیلنجز ہیں پوری دنیا میں, دیکھیں ہم ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن اس سے ایگزسٹنگ پریشر جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہو جاتا ہے پریشر میں, حکومت کو تو اس سے اس سپورٹ کی پریشر ضرورت کو ہے تو نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے تو اس کی بھی بات کریں نا, اس رواداری کی بھی, کہ اگر آپ کو ریزولوشن پاس کروانی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کیمرہ سیشن کے بعد, تو تمام جو پارٹیاں ہیں وہ متفقہ رائے کے ساتھ مختلف خیال ہونے کے باوجود اس ریزولوشن کو پاس کر دیتے ہیں, 14 نکاتی ریزولوشن, جس پہ آج تک 50 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, جس سے ہماری پارلیمنٹ کی ساورنٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انڈیا کی طرف سے جارحیت کے حوالے سے وہ انڈیا سوچ رہا تھا پاکستان پہ جارحیت کے لیے, تو اس وقت جب وزیر اعظم صاحب بلاتے ہیں تو ہماری قیادت علی اعلان وہاں پہنچنے سے پہلے کہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور برے وقت میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ہیں. کوئی مسلم لیگ نہیں, کوئی پیپلز پارٹی نہیں, کوئی جمعیت علماء اسلام نہیں, صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک مضبوط لیڈرشپ کی حیثیت سے ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ قوم کے سامنے ہیں, اور اس لیے ہم جو اچھی چیزیں ہوں گی اس پہ حکومت کے ساتھ ہوں گے, اور ملک میں جارحیت کا مسئلہ میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ٹائمنگ جو ہے وہ دیکھ لینی چاہیے کہ اس وقت کیا ٹائمنگ اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو پھر اس ملک میں بہت سارے خطرات ایسے ہیں جن کو ہم نے روکنا ہے. اگر کسی سے نہیں رکیں گے تو ہم انشاءاللہ ایز اے اپوزیشن اس کو روکیں گے. آپ اپوزیشن کے طور پر روکیں گے. اور جو حکومت ہے, میں عبدالستار صاحب سے پوچھوں گا کہ عبدالستار صاحب, ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, جو پورا یہ جو آپریشن ہوا تھا سو کالڈ, اس میں جو کچھ بھی ہوا اور جو بھی انہوں نے ملبہ ڈالنا ہے ہم پہ یا کسی اور پہ, وہ اس کا ایک پورا ڈوسیئر تیار کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دینے والے ہیں. میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک پریمپٹیو کوئی اسٹریٹجی کے طور پر ہم کیا اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے اپنے طور پر کچھ سوچ رہے ہیں؟ کیا حکومت اپنا کوئی ہوم ورک کر رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے کنفرنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دونوں حضرات خاصے سمجھدار ہیں, انہوں نے اپنے ویوز دیے اور دونوں کے ویوز سے میں متفق ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے پاکستان کی قیادت ایک ہے. آپ کہیں کہ اپوزیشن ہے, آپ کہیں کہ گورنمنٹ ہے, آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کی قیادت ہے, آپ کہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر کی قیادت ہے, الیکشن لڑنے والوں کی قیادت ہے, الیکشن کے بائیکاٹ کرنے والوں کی قیادت ہے. اتنا اچھا ماحول پاکستان کے اندر کا, مضبوطی کا ماحول کبھی پاکستان کو میسر نہیں آیا. وہ سب ایک ہیں. پرائم منسٹر کی ایک دن کی کال پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کیمرہ سیشن میں متفقہ قراردادیں آ جاتی ہیں, وزیر اعظم متفقہ منتخب ہو جاتا ہے. یہ نئی روایات ہو رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے, اور اپوزیشن لیڈر کو مین قومی مسئلوں میں انتہائی اہمیت دی جاتی ہے, ان سے مشاورت کی جاتی ہے, اور ان کو ہر معاملے میں ان کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات, مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں مزید بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے. جو دونوں بڑی پارٹیوں کو, جو اے آر ڈی کی تحریک میں اکٹھی رہی ہیں, ان کو دونوں بڑی پارٹیوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں, دونوں بڑی پارٹیاں اپنی اس ذمہ داریوں کو نبھائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا یہاں پہ کٹوں گا اور چلیں گے ذرا لاہور اور بات کرتے ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ اور ایڈیٹر دی نیشن جناب عارف نظامی صاحب سے. عارف صاحب السلام علیکم. جی عارف صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی. عارف صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرد مہری سی نظر آ رہی ہے پاکستان انڈیا ریلیشن شپ میں، اس میں نارملائزیشن اور اس میں ایکسائٹمنٹ گرم جوشی جو ہے اس کا عنصر جو ہے وہ کیا لوٹ سکے گا یا نہیں لوٹ سکے گا گیون دس آل سینیریو جو آپ کے سامنے رہا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ سنا ہے کہ ایک ڈوسیئر تیار کر رہی ہے پاکستان گورنمنٹ کو دینے کے لیے جس میں تمام اس آپریشن کی تفصیلات موجود ہوں گی. کیا ہم اس ڈوسیئر کی جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی کیا انفارمیشن اس حوالے سے کائنڈلی ہم سے شیئر کیجیے گا جی. جہاں تک انڈیا پاکستان کے تعلقات کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں وہ کہ آل ٹائم لو ہیں. صرف یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا تو موبلائزیشن کر دی تھی انڈیا نے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید اس دفعہ موبلائزیشن تو نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس دفعہ ویسٹ کو اپنے ساتھ کوآپٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور بلکہ ویسٹ کے علاوہ ایون چائنا جو ہے اس نے سیکورٹی کونسل میں قرارداد میں بھارت کے موقف کا ساتھ دیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک سیٹ بیک بھی، اور اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اوپینین ہے وہ ہمارے خلاف ہے، اور ہم اپنے ریجن میں بھی اور بین الاقوامی طور پہ بھی کچھ آئسولیٹڈ سا محسوس کرتے ہیں. جہاں تک یہ ڈوسیئر کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں وہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں کنسلٹیشنز کے لیے، اور وہ غالباً یہ پیغام لائے ہیں کہ انڈیا ان کے ذریعے کہا کہ ہم ڈوسیئر تیار کر رہے ہیں. اب یہ تو ڈوسیئر کے جو مدرجات ہیں اسی کی بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس کا مثبت جواب دے پائے گا یا نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ تیار کر رہے ہوں گے. لیکن نظامی صاحب مجھے ایک چیز ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں ابھی عباسی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جو ہماری قیادت ہے، خاص طور پہ جو بڑی قیادت ہے، اس کے ہاں ہم آہنگی جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ جس طرح آنی چاہیے. مختلف ایشوز کے اوپر ایک ڈفرینس آف اوپینین نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اتفاق رائے قائم کیا جائے ہر ایشو کے اوپر؟ یہ عام تاثر یہی ہے کہ جی جو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے درمیان دے آر ناٹ آن دا سیم پیج، اور انڈیا بھی یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی یہ سویلین گورنمنٹ ہے اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ بڑے کمزور ہے، ان کا اصل نشانہ ہماری فوج ہے، اور اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یعنی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے. لیکن کیا جو ہماری سویلین قیادت ہے وہ متفق ہے ہر چیز کے اوپر؟ سویلین قیادت تو دیکھیں نا، یہ بات مجھے نہیں معلوم کہ یہ اتفاق ہے کیا ہے کہ ہماری سویلین قیادت جو ہے اس کے جو بیانات آئے ہیں، مثلا زرداری صاحب کا ہے بیان کہ اس بامبے سے پہلے کہ جی فرسٹ یوز کو ہم نہیں کریں گے، پھر اس سے پہلے ایک انٹرویو میں کہ جی الیکٹرانک کارڈ ایشو کر دینا چاہیے، بارڈر کھول دینا چاہیے، جو کشمیر میں جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی تاثر اچھا پیدا ہوا ہے، لیکن ان بیانات سے لگتا ہے کہ سویلین لیڈرشپ تو تیار ہے، بلکہ نواز شریف صاحب نے تو آج جو انٹرویو ان کا آیا ہے اس میں یہ تک کہہ دیا کہ جی وہ یہ کیوں وہاں پہ وہ فرید کوٹ میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہاں کیوں اتنی ناکہ بندی ہوئی ہے، اور جو قصاب صاحب ہے ان کے والد صاحب والدین یا ان کے خاندان سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا. تو سویلین لیڈرشپ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ وہ بہت کین ہے انڈیا سے دوستی کرنے کے لیے، اور کوئی اور ہاتھ جو ہے وہ ان کو روک رہا ہے. تو یہ تاثر جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں ابھر رہا. پھر اس میں ایک جو کمپلیکیٹنگ فیکٹر ہے وہ وار آن ٹیرر ہے کہ اس کے اندر ویسٹرن بارڈر جو ہے ہمارے، وہاں پہ ہماری فوج جو ہے وہ نبرد آزما ہے. پھر سب سے پہلے یہ بیان آیا کہ جی اگر انڈیا نے اٹیک کیا تو ویسٹرن فورٹ سے ہٹا کے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اصل دشمن جو ہیں وہ تو ایسٹرن فرنٹ پہ ہیں. تو اسی طرفوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ویسٹرن فرنٹ کا ہے. تو اس ساری چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اور اس کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ پالیسی ایک ہو کہ پاکستان ایک بہت ہی گمبھیر قسم کے دور سے گزر رہا ہے، اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب ویسٹ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، اور ہم محض ایک ٹیکٹیکل دوست ہیں، اور ہم اس لڑائی میں ہمارا کافی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک، عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. صاحب ایک میں آپ تصحیح کرنا چاہتا ہوں جی آپ کی جناب.
آپ نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ یکجا نظر نہیں آ رہی، اور آپ نے پھر وہ انہوں نے نظامی صاحب نے کہا بیچ میں وہ ملٹری کو لے آئے، آرمی کو لے آئے. آرمی کا رول جو ہے نا اس وقت وہ وہی ہوگا جو سویلین حکومت کہے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیں. جیسے ڈرونز کا مسئلہ تھا تو ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو ایئر چیف نے کہا جی ہمارے پاس صلاحیت تو موجود ہے لیکن ہمیں حکومت نے کہنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا. لیکن آپ کے یہ میں سن لیں میری بات. ادھر سے بھی یہ بیان بھی آ گیا تھا کہ ٹیکنیکل غلطی تھی، وہ ایئر وائلیشن کی بھی ٹیکنیکل غلطی انہوں نے سیکنڈ کر دی. نہیں میری بات تو سن لیں میری بات. وہ تو انڈیا کو تو ہم نے انڈیا کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہماری حکومت کا وہ تو معذرت خوانا رہا ہے، وہ ابھی تک ہے. اس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو وزیر اعظم صاحب کی جب انڈیا کی طرف سے جارحیت کی بات ہوئی اس وقت کوئی، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے سامنے تھے، ہر شخص یہ کہہ رہا تھا، ہر لیڈر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اب بھی بات یہ موجود ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ناظرین آن پہنچا ہے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا رویہ جو ہے معذرت خواہانہ ہے یا ہم اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طرح بیان کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. آفٹر دس بریک سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور باسی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ معذرت خواہانہ ہے. میں ذرا پوچھنا چاہوں گا منسٹر صاحب سے. منسٹر صاحب، واقعی ہمارا جو رویہ ہے انڈیا کے سامنے وہ معذرت خواہانہ رہا ہے؟ دیکھیے، میں اس وقت کے حوالے سے عرض کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے اوراق پلٹنے کا نہ اتنا وقت ہے اور نہ اس وقت اس سے بہت زیادہ کنسرن ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح 9/11 کے وقت امریکہ ایک ہمدردی کر رہا تھا، اور اگرچہ آج تک مسلمانوں کے خلاف کوئی وائٹل ایویڈنس نہیں پیش کیا جا سکا، لیکن وہ اس حادثے کے اثرات کی وجہ سے ساری دنیا اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. یہی صورتحال اس وقت انڈیا کے اندر پیش آئی کہ وہاں پر یہ جو حادثہ ہوا جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا سے ہمدردی اس نے گین کی، جب ہر طرف سے ہمدردی مل رہی ہو اس وقت ہماری طرف سے کوئی ہارش ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ایک تو بہت زیادہ کھٹکتا، یعنی وہ ایک کنٹراسٹ میں آ جاتا ہے نا، تو ایک تو بہت زیادہ کھٹکتا، اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر یہ ہمارے بارے میں یہ ہوتا کہ دیکھو جی اتنے سخت حادثے کے بعد بھی یہ اپنی وہ سابقہ وہ ہاسٹیلٹی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جو سچویشن تھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. صرف اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ہم نے جو ایک اپیزنگ اور ایک سودنگ بیہیویئر جو رکھا ہے وہ اس کو اگر آپ معذرت خانہ رویہ رکھیں تو یہ میں تو اسے الفاظ کا کھیل ہی. اچھا چلیں، الفاظ کا کھیل ہے. الفاظ کا ایک اور بھی کھیل ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ جو کل ایک انٹرویو آپ کی قیادت نے دیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب، میں کوٹ کر دیتا ہوں، پاکستان presents the picture of a failed and ungovernable state due to the absence of the government's writ, and the country urgently needs a new roadmap to pull it out of the problems it is currently facing. آپ نے اس کو ناکام سٹیٹ قرار دے دیا. دیکھیں بات یہ ہے کسانہ صاحب، پہلی ذرا میں اپولوجیٹک جو ایٹیچیوڈ کی بات کی تھی اس کی میں تھوڑی سی ایک جھلک، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، اور اسی دور کی اور انہی دنوں کی، کہ دیکھیں گورڈن براؤن کھڑا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل، جو آپ نے پہلے نشان کہ ٹیکنیکل غلطی کی بنیاد کے اوپر جہاز پاکستان کی سرحد میں آ گئے، اور ہمارا ایئر چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان جہازوں کو مار بھگایا. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب پیرس میں فرما رہے ہیں کہ یہ بین الاقوامی فضائی حدود کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے ہندوستان نے. اور پھر اگر ٹیکنیکل غلطی تھی تو کل آپ نے ڈپٹی ہائی کمشنر ہندوستان کو بلا کر اس کے سامنے پروٹیسٹ کیوں کیا؟ آپ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہمدردی اگر بمبئی حملے میں تاج محل ہوٹل کے حوالے سے ہندوستان کو مل سکتی ہے تو میریٹ کے حوالے سے ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ ہمیں جانے جاتی ہیں کیوں نہیں مل سکتی؟ 92 اٹیکس مارچ 2008 سے لے کے آج تک ڈرونز کے ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، اور جن سے ہم نے ہمدردی لینی ہے، جن کے ہم فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف، وہ لوگ ہمیں جو ہے ہمدردی کے دو بول بھی ہمارے لیے نہیں رکھتے. لیبیا، انڈونیشیا، چائنا آج ہمیں چھوڑ کے جو 1 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی قرارداد اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ ہمارا ایز اے نیشنل اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے تو ریزولوشن پاس کرنا ہے. تو آپ کا کام یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو کم از کم نہ دیں. کس طرح جس طرح کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو بات ہے اس وقت غلط کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا اس ملک میں کسانہ صاحب آئین اور قانون کی عملداری ہے؟ مجھے یہ بتا دیں.
کیا آپ کا آدھے سے زیادہ فرنٹیئر جو ہے اس پہ آپ کی عملداری ہے؟ کسی جگہ کے اوپر بتا دیں. کیا کوئی بھی دشمن جو ہے اگر حملہ کرتا ہے کراچی میں پوچھ لیتا ہوں کراچی کا ایک واقعہ سن لیں. کراچی میں جو جانے جاتی ہیں اس میں جو دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ تھا. وہ غیر ملکی ہاتھ کون سا ہے؟ جیسا لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ الزام پہ الزام دھری جائیں, اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو دفاعی کمیٹی میں بات کی ہے. آپ بات کیوں نہیں کرتے جی؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور آپ کی طرف سے اس کا کوئی خاص رسپانس نہیں نظر آتا. رسپانس تو کیوں نہیں نظر آتا؟ رسپانس تو نظر آتا ہے اور نظر آنا بھی چاہیے, مگر اصل صورتحال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اپنے ملکی حالات, اندرونی ملکی حالات ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ویسٹرن بارڈر سے ہمیں فوجیں نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر قیمت پہ ویسٹرن بارڈر سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں فوجیں نکالنی چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ ویسٹرن بارڈر سے فوجیں نکالنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وار آن ٹیرر سے واپس آنا چاہیے. ان سے مذاکرات کریں جو اصل ٹیرورسٹ ہیں, جو پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ آپ کی حکومتی پالیسی ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے فوجیں واپس لانی چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اب اس پہ بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے ابھی آج اخبار میں بھی خبر چھپی ہے کہ دسمبر تک جتنے بھی ایریاز ہیں اس میں جو ہے حکومت کی عملداری مکمل ہو جائے گی. بھائی صاحب اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل. میری بات سنیں جی, یہ جو کنسنسس کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں کسانہ صاحب دیکھیں اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو پاکستان, لیکن ان کو ٹائم تو دینا اس کے اوپر عمل کرنے کا, ایسا ٹائم اس کا 50 دن میں. میری بات سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, میں نے اب آپ کے پروگرام سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانا ہے تو میں اپنے روڈ لوں گا تو اس طرف جاؤں گا نا. اگر میں نے مشرق کی طرف جانا ہے تو مغرب کی طرف چلنا شروع کر دوں تو میں مشرق کی طرف نہیں پہنچ سکوں گا. چلنا بھی شروع نہیں کیا ابھی میں اگر مکمل کرنے دیں تو پھر منسٹر صاحب, میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے چلنا شروع نہیں کیا. اور میں ایک آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حامد کرزئی کے محل میں طالبان جو ہیں وہ پھر رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ پھر رہی ہے اور انہوں نے طے کر لیا. اور جیسے ابھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہوگی امریکہ کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جون 2008 تک ہم افغانستان سے اور عراق سے فوجیں نکال لیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ 32 کھرب ڈالر خرچ کر کے امریکہ کو وہ چیز نہیں ملی. میں منسٹر صاحب کا آفیشیل رسپانس چاہوں گا کہ ستار صاحب نے بھی کہا کہ ویسٹرن بارڈر سے ہمیں فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا لینی چاہیے. کیا اس کی ریپرکشنز سے آپ واقف ہیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جی, آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ایک بات ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے, ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ انڈیا کے حوالے سے جو ہمارا رسپانس کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب وہاں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وائیولیشن ہے اور پی ایم صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بائی مسٹیک ہے اور جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مار بھگایا ہے. اگر آپ غور فرمائیں, اگر ان تمام صورتحال پر غور کریں تو یہ اصل میں ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے ان کو یہ بتانے کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے وائیولیشن ہوئی ہے, لیکن ہم اس کو بنیاد بنا کر کوئی جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کو جتا بھی رہے ہیں, فرینڈلی جیسچر آپ دے رہے ہیں, ایک فرینڈلی جیسچر دے رہے ہیں. لیکن پھر فرینڈلی جیسچر کل کیوں ختم ہو گیا جب آپ نے ان کے ڈپٹی کمشنر کو بلا کے پروٹیسٹ کر ڈالا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ فرینڈلی جیسچر جو اپنی جگہ وہ یعنی یہ ایک ایکسٹریم ہوتی ہے نا, تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ایکسٹریم تک اس لیے جا رہے ہیں کہ اس قسم کی ریکرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے یا ہم بے وقوف ہیں اور احمق ہیں اور اس کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی خطرناک انتہا تک پہنچنا. میں اسی پہ ذرا بات کروں گا. چلتے ہیں دوبارہ لاہور اور ریناؤنڈ جرنلسٹ جناب نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب میں آپ کے کالمز کو فالو کر رہا ہوں اور آج کا جو کالم تھا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو غیرت مند گروپ ہے یہ کوئی جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیا مراد کیا ہے یہ غیرت مند گروپ سے اور جو کہ غیرت مند نہیں ہے, کیا پوائنٹ کیا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیے غیرت و نیت انورٹڈ کاماز میں ہے. جو لوگ ایک جہالت کو, تنگ نظری کو, تعصب کو, نفرت کو غیرت و نیت کہتے ہیں, میں نے ان کا مذاق اڑایا ہوا ہے. اس میں ان کو کہا نہیں گیا. تو دیکھیے جی بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے, جھوٹ بولنا, فریب دینا, تشدد کرنا, بغیرتی, میں اس کو سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور یہ لوگ سارے اس پہ یقین رکھتے ہیں جو اس طرف جاتے ہیں. وہ جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, ادھر
انڈیا میں بھی کچھ لوگ, یہاں بھی کچھ لوگ, اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. جب ایک حکومت جنگ کے جو خطرے سے نکلنا چاہتی ہے, وہ 1.25 کروڑ عوام کو, 1.25 ارب کو, لوگوں کو ایک تباہی سے بچانا چاہتی ہے. اور کل تو اس میں نواز شریف آگے آصف زرداری سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ اعظم کا صاحب ہے, ہمارا ہے, تو ہمیں ماننے میں کیا مذاق ہے. ایک آپ خود ہی کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہاں بھی ہیں, یہاں بھی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں بھارت جو تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا, جو جنگ کا جنون میں مبتلا ہو گیا تھا, اب وہاں آہستہ آہستہ ہوش ان کو آنے لگے ہیں, ان کا غصہ اترنے لگا ہے, ان کے اشتعال کی جو کیفیت تھی وہ مدھم پڑنے لگی ہے, اور آہستہ آہستہ اب عقل و شعور جو ہے وہ غالب آئیں گے اور دیوانگی کم ہوگی. اور یہ پاکستان کے حق میں ہے. پاکستان کیا جی, پورے بر صغیر کے عوام کے حق میں ہے. لیکن ناجی صاحب, اس میں مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جو اس سچویشن آپ کہہ رہے ہیں, انڈیا میں کلدیپ نائر صاحب کا بھی آرٹیکل کوٹ کروں گا تھوڑی دیر میں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پوری سچویشن ہے اس کا حل جو ہے وہ صرف امن کا راستہ ہے اور کوئی اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ ایک وار فوبیا اور اس طرح کے جو مختلف لوگ جو تھے, وار مونگرنگ, اور ایک طرف مختلف لوگ ڈرا رہے تھے اور کچھ لوگ ڈر رہے تھے, اس میں زیادہ تر تو ذمہ داری ان کے اوپر آتی تھی کہ وہ اس طرح کی سچویشن کریٹ نہ کرتے. ہماری حکومت نے تو ذمہ دارانہ طور پر ایک ایسا ایک سٹائل رکھا کہ جس میں انہوں نے ان کو ایگریویٹ سچویشن کو نہیں ہونے دیا. زیادہ سچویشن تو انہوں نے ان کی طرف سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. دیکھیے جی, یہی اپروچ غلط ہے. آپ یہ دیکھیے جی, ہمارے ہاں خیر ہوتے رہتے ہیں واقعات, ہمارے ہاں بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم تو کسی پہ الزام نہیں لگاتے ہیں کہ باہر کا آدمی کرتا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. وہاں پر ان کا یہ تصور ہے کہ باہر سے آگے کیا لوگ. اب یہ بتائیے, جن کے جو سب سے بڑا ان کا فائنانشیل کیپٹل ہے, وہاں اتنی بڑی واردات ہوتی ہے, وہاں ان کی ایک ساری سیکورٹی ایجنسیز جو فیل ہوتی ہیں, وہاں ان کا نیشنل پرائیڈ ہرٹ ہوتا ہے, تو کیا زخمی چیخو پکار کا بھی حق نہیں رکھتا؟ آپ اسے کہتے ہیں انہوں نے اشتعال پھیلایا. اشتعال تو انہوں نے پھیلایا جنہوں نے دہشت گردی کی. ہو سکتا ہے وہ دونوں ملکوں کو ہی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہوں, ہو سکتا ہے وہ دونوں طرف ہی اشتعال پھیلانا چاہتے ہوں, لیکن جس کو زخم لگے گا اشتعال میں تو وہ آئے گا. آپ کا کام ہے اسے ہوش میں آنے دینا, آپ کا کام ہے اسے غلط راہ سے روکنا, آپ کا کام ہے اسے بتانا کہ اصل مجرم کو ڈھونڈتے ہیں, یہ مل کر ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم پیشکشیں کر رہے ہیں. اور خود وہاں بھی آپ یہ نہ کہیے کہ وہاں کے حکومتوں نے, وہاں کے لوگوں نے, وہاں لوگ بہت امن پسند ہیں, انہوں نے اپنے تمام سیاستدانوں کے خلاف جلوس نکالے, تمام سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور ظاہر ہے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومتوں سے امن مانگے, تحفظ مانگے. اور اس کے بعد وہاں جتنی ہائی لیول میٹنگز ہوئی ہیں, وہاں پر کسی نے جنگ کے حق میں بات نہیں کی. منموہن سنگھ پر دباؤ تھا, خود اس پہ جو ان کی اپنے پریوار کی پارٹیاں ہیں, ان کی اڈوانی پہ, ان پہ بھی دباؤ تھا, لیکن ان لوگوں نے ریسٹرینٹ سے کام لیا. اور پاکستانی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ٹھنڈے پن کا اور دھیمے پن کا, اس کا فائدہ ہوا کہ وہ اشتعال کی حالت سے نکلتے جا رہے ہیں. آخر میں نائب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کل ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس کا نام ہے دا نیکسٹ چیپٹر دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی آئی جو ہے اس کا سربراہ فوجی نہیں سول سے ہونا چاہیے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بدامنی ختم کرنے کا ایک ادارہ بنا دینا چاہیے, اور اس کے اندر ایک احتساب کی بھی صورتحال جو وہ بھی کریٹ ہونی چاہیے. اس رپورٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, اس طرح کے تھنک ٹینکس آتے رہتے ہیں, ہر ملک کے اپنے ضرورتیں ہوتی ہیں, اپنے مسائل ہوتے ہیں. وہاں پر یقینی طور پہ ایجنسیوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ سویلینز ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں دوسرا سسٹم ہے. ان کے ہاں جو ایجنسیاں آئی ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے انگلش سسٹم سے آئی ہوئی ہیں. یہ جو ان کی MI5 MI6 والوں نے CIA کو جا کے آرگنائز کیا تھا انگلینڈ والوں نے, جبکہ یہاں ہمیں روایت ہی یہ ہے کہ یہاں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ فوج ہی سے ہوتی ہیں. لیکن اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ISI میں سیلجز بھی بہت ہوتے ہیں, صرف فوجی نہیں ہوتے اس میں. ٹھیک, میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ اسٹاف. لیکن کیا اس کی یہ بات سگنیفیکنٹ ہے ناجی صاحب؟ کیا ہو سکتا ہے انہی میں سے کو ترقی کرتا ہوا یا پروسیس سے گزرتا ہوا اس کا ہیڈ بھی بن جائے. کیا یہ بات سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ایشو ہوئی ہے امریکی سفارت خانے کے فلور سے؟ جی یہ بنی ہے جی آنے والی پریزیڈنسی کے لیے, ٹھیک ہے, تیار کی گئی ہے. ٹھیک, تو اس سے کم از کم اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آنے والی جو ایڈمنسٹریشن وہ کس طرح سوچ رہی ہے. جی ضروری نہیں صدر اس بات کو مانے. ٹھیک, چلیں نائب صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور ناظرین یہاں پہ ایک بریک کا وقت دوبارہ طور پر پہنچا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس بریک کے بعد ہم عباسی صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نذیر ناجی صاحب کے ساتھ، اور ان سے آخر میں جو ایشو ڈسکس ہوا تھا ISI کے حوالے سے اور پاکستان فوج کے حوالے سے. یہ پچھلے بھی پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رپورٹ امریکن کوارٹرز میں یہ چل رہی تھی کہ پاکستانی فوج کو خدا نخواستہ محدود کر دیا جائے صرف پولیس کی سرگرمیوں کی حد تک، اور اسے ایک پولیس لیول کی ایک فورس بنا دیا جائے، اور یہ ان کا ایک خواب ہے. اس کے حوالے سے کل جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس کا کچھ اندیا نظر آ رہا ہے. میں کاظم صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے اوپر رسپانس لوں کہ یہ جو ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے خلاف ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کو حکومت واقعتاً کسی کنسرن کے ساتھ دیکھتی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہر ملک کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کی سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ISI کے حوالے سے ساری دنیا میں بہت ہی غلط قسم کی خبریں بھی پھیلائی گئی ہیں، اور نہ جانے کس کس ڈراؤنے انداز سے اس کو پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ را وغیرہ کے بارے میں اور دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کے علاوہ ان کے متعلق کوئی خاص باتیں نظر نہیں آتی ہیں ان کو. جی، یہ ایک باقاعدہ میڈیا ٹرائل چلتا ہے جی. یہ ہمارے خلاف جس طرح ابھی جیسے عباسی صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ ممبئی میں تاج محل ہوٹل پہ یہ کچھ ہوتا ہے تو ساری دنیا ہمدرد ہو جاتی ہے ان کی، ہمارے ہاں میریٹ پر ہمدردی کیوں نہیں ہوتی؟ دراصل یہ سمجھنے کی بات ہے نا، ہمارے بارے میں تو یہ ایک چیز دی گئی ہے کہ جی یہ تو خود دہشت گردوں کا ملک ہے. اب دہشت گردوں کے ملک میں اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو ظاہر دنیا ہمدردی کیوں کرنے لگی؟ وہ تو ایک اور ان کے ہاں ہیمنت کرکرے کے حوالے سے ان کے منسٹر صاحب جو سٹنگ منسٹر وہ بیان دے دیتے ہیں لوک سبھا میں کہ جناب ان کو اس حصے میں اس حادثے میں نہیں مارا گیا، وہ ویسے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے مارا گیا، تو کوئی نہیں اس کے اوپر کنسرن اٹھاتا. جی، یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہمارے خلاف تو ایک ساری دنیا کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی کہا ہے، میں ذرا اس کو دہراتا چلوں. چند برس پہلے جو اوکلاہوما میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا وہاں ٹیموتھی میکوے کا، جی، تو وہ وہاں پر میں اتفاق سے ان دنوں یورپ میں تھا. 3 دن تک یورپ کا ہر چینل مسلمانوں کو وہ بلیم دے رہا تھا، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے. وہ مختلف پولیٹیشین سے انٹرویو کرتے تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ سے، یہ وہ فلاں فلاں. اگر کوئی مسلمانوں کو بلیم دینا بھول جاتا تھا تو وہ انٹرویو لینے والا خود یاد دلاتے تھا. 3 دن تک کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، اور جب اس کے بعد پتہ چلا کہ جی یہ دوسرے لوگ ہیں تو کسی نے آ کے معذرت کا ایک جملہ تک نہیں بولا. تو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی ISI کے خلاف کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ مسئلہ جی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، ہندوستان میں 114 دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس میں سے 65 جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں. آج بھی ایک رپورٹ چھپی تھی، 114 دہشت گرد تنظیمیں ہیں. شیو سینا وہاں پہ ہے، بجرنگ دل وہاں پہ ہے، ناگالینڈ میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، آسام میں چل رہی ہے، آپ کے مغربی بنگال کا جو آسام کا ایریا، پھر اس کے علاوہ آپ کا پنجاب ہے، کشمیر ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان علیحدگی کی تحریکوں میں بھی خود منموہن سنگھ صاحب نے کہا کہ ہندوستان ٹوٹنے والا ہے اگر اس طرح نہ کیا گیا تو. جہاں کا تھریٹ کی بات ہے، میں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو پاکستان کے، انہوں نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی، اور سابقہ حکومت نے بھی بہت پینگیں بڑھانے کی کوشش کی. ہم بھی اس ایز اے اپوزیشن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری دوستی رہے. ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ہمارا تکرار رہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. اور بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے، ہندوستان نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اگر اس کے وجود کو تسلیم کر لے، اور جہاں تک پاکستان کے دہشت گرد، آپ کے خیال میں یہی سارے معاملات کی جڑ ہے؟ اصل بنیادی طور کے اوپر یہ ہے نا، آپ کا نیوکلیر پروگرام جو ہے دنیا کو کھٹکتا ہے، کیونکہ آپ مسلمان ملک ہیں. نہ اسرائیل کا کھٹکتا ہے نہ ہندوستان کا کھٹکتا ہے. ہم نے تو اپنے دفاع کے لیے سارا کچھ کیا نا. اگر ہم نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی تو پہلے ہندوستان نے حاصل کی. اگر ہم نے ایٹم بم بنایا تو پہلے ہندوستان نے بنایا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کہ ہمیں آگے بڑھ کے ہم نے جا کر کہا ہو کہ دنیا کے اوپر ایٹم بم پھینکا ہو یا ایٹم بم بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہو. ہم نے جو کچھ کیا اپنے دفاع میں کیا. اب کمزوری یہاں پر ہے کہ اگر وہ ہمدردی ہندوستان لے جاتا ہے، ہمارے دوست ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے، ڈپلومیسی کی ناکامی ہے دنیا میں، کہ ہم دنیا کو یہ نہیں بتا سکے کہ ادھر مرنے والے کا بھی خون ایک جیسا ہے اور ہمارے ہاں مرنے والے کا بھی خون ایک جیسا ہے. اور اس میں ہماری دوست ایک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو حسین ہارون صاحب وہاں ہیں، جب ایک تنظیم آرگنائزیشن کے اوپر جو 1 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی وہاں ریزولوشن، وہ جب پاس ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا.
اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے, یہ خود میں نے سنا ٹی وی چینل پہ, میرے اسی پروگرام میں ان سے بیفر لیا گیا, تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ چین نے کیا کردار ادا کیا, انہوں نے کہا مجھے کوئی معلوم نہیں چین نے کیا اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ فوکسنگ آن دا سبجیکٹ, میں ایک آرٹیکل, ناظرین لیٹسٹ آرٹیکل ہے کلدیپ نائر صاحب کا, ریناؤنڈ انڈین انٹلیکچوئل ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ پیس از دا اونلی وے آؤٹ, اور وہ لکھتے ہیں کہ اٹ از آلسو ٹائم فار دا پولیٹیشینز آف دا ٹو کنٹریز ٹو انڈر ٹیک این انٹروسپیکشن regarding their conduct. Even if they do not talk about war, their speeches and body language are far from friendly. Friendly نہیں تھی ان کی speeches. They run with the hare and hunt with the hounds. Why are they stoking the fires of hatred which people on both sides are charged? اچھا, ایک آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ I have no doubt that one day this will happen, یعنی پیس, وہ بات کر رہے ہیں کہ peace will happen in this region. The assassination of Benazir Bhutto, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ she told me in London a few months before returning to Pakistan that she would have a borderless subcontinent. President Zardari has tried to go in the same direction but has rapped on the knuckles. یہ ایک عجیب سی انہوں نے بات کی ہے ان کی بارڈر لیس ریجن کے حوالے سے بھی, اور پھر منموہن سنگھ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ he has said many a times that destiny has thrown India and Pakistan together and they cannot but be good neighbors. Pakistan should understand India's anger. اب یہ میں اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا کہ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان شوڈ انڈرسٹینڈ انڈیاز اینگر. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ایک سچویشن میں ڈالا گیا ہے انڈیا کی طرف سے, اس میں انڈینس کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کس سچویشن میں ہیں. ایک لگاتار ہم پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, بم حملے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور انہیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ عبدالستار صاحب کی باری ہے. عبدالستار صاحب, اس سچویشن میں کہ جب انڈیا کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں, کیا ہمارے ہاں حکومتی سطح پر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں؟ ایک نان گورنمنٹل جو ایک ڈیلیگیشنز ہیں ان کا سلسلہ آنے جانے کا شروع کیا جائے تاکہ جو ایک وہاں پہ ایک ٹینشن ہے اس کو دور کیا جا سکے. ایک میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک میں تھوڑی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں تک ISI کی ہے کہ بھی اس کو فوج میں رہنا چاہیے یا فوج کے باہر ہونا چاہیے, ایک ISI کے چیف محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ریٹائر آرمی کے تھے, وہ آرمی میں سے نہیں تھے, جنرل کلو کی کلو صاحب جو تھے وہ اس کا ایک چیف رہ چکا ہے جو سویلین ہے, اور سویلین اختیار میں ہو یا آرمی کے اختیار میں, وہ تو ہماری لوکل وہ ہے کہ ہم اس کو اس آرگنائزیشن کو کیسے چلانا چاہتے ہیں. دوسری جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ نے زرداری صاحب کی جو انڈیا میں انہوں نے ڈائریکٹ جو انٹرویو دیا تھا وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے, انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ, جو ایک ہندوستان ٹائمز کی جو ہندوستان ٹائمز کی جو کانفرنس تھی, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ شخص کتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ بھی اس نے ویزا ختم کرنے کی بات کی, اس نے کتنی دوستی کے کتنے آگے جانے کی بات کی. اس کا اب ہم کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان ان حالات میں جہاں ہمارے اندرونی حالات ایسے ہوں, لیکن ادھر سے ہمیں کوئی جواب کوئی خاص نہیں ملا اس کا, جو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ جیسے نذیر ناجی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تازہ زخم ہے, ان کو وہ جو چیخنا چلانا ہے وہ تو ایک نیچرل ہے, تازہ زخم ہے تو کیا شور بھی نہ مچائے. ٹھیک ہے, ابھی ہوش مندی میں آنے دیں. میں ذاتی طور پہ اس پہ خاصا مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ 1 مہینہ 2 مہینے چند ہفتوں میں آخر میں چونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے, میں صرف ایک, ہم تو 2 لخت ہو گئے, ہمارا تو بازو کٹ گیا اور پھر بھی ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ بولے نہیں. ہاں اس وقت ہمارا پورا جسم چھلنی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور بلوچستان میں کون کر رہا ہے, فاٹا میں کون کر رہا ہے, سوات میں کون کر رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھیں. اگر بغیر کسی ایویڈنس کے وہ سیکورٹی کونسل میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے, تو آپ بتائیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے امن کو آپ اس طریقے سے نہیں بیہیو کر سکتے کہ شاید ہم اس امن کے چکر میں اپنے آپ کو بزدلی کا مظاہرہ کریں. کیا ڈپلومیٹک آن سلاٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم جناب ہر جگہ پہ مین کیپٹلز میں لوگوں کو بھیج دیتے اور کہتے جناب یہ دیکھیں دس از دی کیس, اور ایکچوئل جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم ان کو بتاتے تاکہ ان کو ون اوور کرتے ہیں. دیکھیے گزارش ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں اس صورت میں زیادہ مفید ہوتی ہیں جب کہ لوگ دنیا اس سے بے بہرا ہوتی,
وہ نہ جانتی ہوتی، لیکن کوئی جان بوجھ کر آپ کو کارنر کرنے پہ تلا ہوا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں نا، جو نہ جانتا ہو آپ اسے بتائیں گے نا. اب ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان خود سفر کر رہا ہے. یہ پری میڈیٹیٹڈ، یہ تو یہ کانسپیریسی ہے، یہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ایک باقاعدہ پلاننگ ہے، اور اس کو ہم سمجھنا چاہیے. اور ہمیں کم از کم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے مسلمان برادر ملکوں کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ وہ لوگ ہمیں ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں کم از کم اپنے آپ کو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی اس میں ہی حل ہے سب سچویشن کا. کاظم صاحب کا بہت شکریہ، حنیف عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ستار صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، کاظم صاحب نے جو آخر میں بات کی ہے اور جس کو سیکنڈ کیا ہے حنیف عباسی صاحب نے بھی، وہی اصل میں بات ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک سازش نظر آ رہی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ ہوگا اتحاد سے، اتفاق کے ساتھ. تو انشاءاللہ سب لوگ مل کر جب یہ اس کا مقابلہ کریں گے تو ہم اس کے اوپر پرویل بھی کریں گے. اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا. خودم بتو مایا کیشوا تو دانی حساب کم و بیشوا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. سوموار کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.